आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की सारी शख्सियत हमें नबी पाक की गुलामी और मोहब्बत सिखाती है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इंसान के सीने में दिल होता है तो इसमें कोई ना कोई मोहब्बत तो रहती है। माल की मोहब्बत आ जाती है, किसी न किसी तरीके से मशहूर होना है, शोहरत पानी है। देखे ना अभी भी बच्चे ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं मुझे देखने की बजाय, ऐसे ही है ना जी। तो अब ये सारा शौक लग गया है कि किसी तरीके से कोई सूरत बने, बल्कि बड़े बड़े सियाने बंदे सोशल मीडिया पे मारूफ होने के लिए ऐसे काम करते हैं जो उनकी शख्सियत से मैच नहीं करते। महसूस होता है कि यार आपका कद काठ बड़ा है, या आपके शायान शान नहीं जो आपने किया। तो याद रखिएगा, शोहरत की मोहब्बत भी दिल में आ जाती है और दौलत की मोहब्बत भी दिल में आ जाती है, लेकिन नुकसान बड़ा करती है, बड़ा नुकसान करती है। रूह उजड़ जाती है, बंदा अंदर से पूरा बर्बाद हो जाता है अगर पैसों से हिरस हवस के साथ प्यार करे या शोहरत से प्यार करे। उसकी दलील नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो भूखे भेड़िया वैसे खतरनाक होता है और ऊपर से भूखा हो तो। दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाएं तो हुजूर फरमाते हैं वो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल का नुकसान करती है। इंसान बातनी तौर पर पूरे तौर पे उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसे खबर भी नहीं होती। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हमें सिखाया है कि तुम इधर उधर प्यार करोगे तो परेशान हो जाओगे, प्यार सीधा सीधा मदीने वाले महबूब से करो। फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजूं करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। अगर अक्लमंद हो तो फिर हुजूर का दरवाजा कभी छोड़ना। ये असल है, जान है इश्क मुस्तफ़ा। और किस हद तक प्यार करना है नबी पाक से, फरमाते करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा। फिर अचानक कहने लगे न बस एक जान, नहीं दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा। ये वारफ्तगी है, ये जज्बात। फिर कहने लगे मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। खूब प्यार करना है, लेकिन ये भी सबक देते हैं आला हज़रत के हुजूर से प्यार सच्चा करना है, नबी पाक से प्यार। हाँ, सिर्फ महफिल वाले दिन आशिक रसूल नहीं होना। जब दुकान पे बैठना है तो फिर भी पूरा तोलना है, आशिक रसूल दुकान पे भी आशिक रसूल ही होता है। जब बोलना है तो फिर भी अखलाक से बोलना, इसलिए कि आशिक रसूल हर वक्त आशिक रसूल होता है। ये इश्क जेहतों का पाबंद नहीं होता कि जनाब जब महफिल आई तो किसी से उधार टोपी लेके आशिक रसूल हो गए, और जब जनाब लड़ाई हुई तो फिर भूल ही गए कि मैं तो आशिक रसूल था, मुझे तो माफ करने का हुक्म दिया गया था, मुझे तो ये सबक था कि तूने दरगुजर करना है। आशिक रसूल के घर वालों को भी पता होना चाहिए बच्चा आशिक रसूल है, यानी माँ बाप का फर्मा बरदार है। आशिक रसूल की घरवाली भी कायल हो कि ये आशिक रसूल है, ये कभी भी अपनी घरवाले की तौहीन नहीं कर। उसके गाहकों को भी पता हो ये आशिक रसूल है, ये ना कम तोलता है ना कम नापता है। इश्क रसूल तो इसका नाम है, ये कोई इश्क रसूल नहीं कि आप नारे तगड़े तगड़े लगाएं। और आशिक रसूल नमाज के टाइम छुपता फिरे तो ये झूठ बोलता है, ये इश्क नहीं करता, ये गलत बयानी करता है। इश्क तो इंसान को फर्मा बरदारी पर मजबूर कर देता है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक जगह वुजू फरमाया, वुजू करके खड़े हुए तो मुस्कुराने लगे।
اب سیانا بیانا بندہ ہنسنے لگے تو لوگ پوچھتے تو ہے نا خیر ہے، ہنس رہے ہیں خیر ہے۔ حضرت عثمان غنی سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو مسکرانے لگے، اور مسکراتے رہے تو کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، عرض کی حضور کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں۔ جب کہا پتہ نہیں تو لوگوں کو اور حیرت ہوئی، ایک تو آپ مسکرا رہے ہیں، دوسرا فرما رہے ہیں پتہ نہیں۔ کہا حضرت سبب کیا ہے؟ کہنے لگے سبب کا نہیں پتا، ایک دن اسی جگہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حاضر تھا تو سرکار نے وضو فرمایا تھا اور حضور مسکرانے لگے تھے، بس مجھے اتنا پتا ہے میرے محبوب مسکرائے تھے، وجہ کی ضرورت نہیں، ہر حال میں مدینے والے کی پیروی کرنی ہے، حکمتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، سبب کی ضرورت نہیں، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا ہے جسے ادا کر رہا ہوں۔ تو عزیز بھائی، محبت انسان کو غلامی پر اور فرما برداری پر مجبور کرتی۔ الترغیب والترہیب میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اچانک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے، اس نے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا ہے، میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہ خاصا مشکل کام ہے، اس لیے آپ بھی بڑے غور غور سے مجھے دیکھنے لگ گئے۔ حضور نے اٹھا دیا، فرمایا جس کا رشتہ دار ناراض ہے اٹھ جائے، تو ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ایک عزیزہ ناراض تھی، میں راضی کر کے آیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس محفل میں بلا وجہ، بلا جواز، بلا عذر شرعی رشتے توڑنے والا موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اٹھا دیا۔ اور میرے دوستو، وہ فوراً گئے، اپنی خالہ پھپھو یا جو بھی ان کی عزیزہ ناراض تھی راضی کر کے آئے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم اپنے عزیزوں کو راضی نہیں کر رہے، ہم تو مدینے والے کو راضی کر رہے ہیں، ہمیں حضور سے پیار ہے، ہر وہ کام کریں گے جو کام کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک شاعر آئے، اپنے شعر لکھ کے لائے، اشعار، انہوں نے حضور کی نعت میں اشعار کہے تو وہ لکھ کے لائے، تو ان کا مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا ساری رات آپ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں، میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے، یہ شعروں کا مفہوم تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے بعد فرمانے لگے آپ واقعی ساری رات نہیں سوتے، واقعی ساری رات تڑپتے رہتے ہیں؟ کہنے لگے جی یہ تو شعر ہے، تو فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دروازہ رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہاں کلمات تول کے بولیں گے، وہی کہیں گے جو آپ کے اصل جذبات۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں لیکن داڑھی رکھ لو؟ کہتا ہے وہ ابھی آپ دعا کریں پھر میں رکھوں گا۔ میں بڑا عاشق رسول ہوں تو سچ بولا کرو، کہتا با کام نہیں چلتا۔ میں بڑا عاشق رسول ہوں تو بھائی صلہ رحمی کرو، تو کہتا با دعا کرے، رشتہ دار ظالم ہی بڑے۔ او بھائی جب آپ عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں پھر آپ کو بدلنا پڑے گا، خالی دعووں سے کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے ابا جی مجھے آپ سے پیار بڑا ہے، بڑا پیار، پر اگر آپ کو کپڑے چاہیے تو بڑا بھائی لے کے دے گا۔ پیار مجھے آپ سے بڑا ہے پر اگر آپ کو دوائی چاہیے تو دوائی بڑا بھائی لے کے دے گا۔ پیار مجھے زیادہ ہے آپ سے، میری جان بھی آپ پہ قربان ہے، لیکن اگر آپ کو ہاسپٹل جانا ہوا تو وہ میں نہیں لے کے جاؤں گا، وہ بڑا بھائی۔ تو میرے خیال ہے ابا جی نے کہنا پتر تو پیار بھی کھول ہی رکھ، اس واسطے کہ اگر سارے کام اسی نے کرنے ہیں تو پھر یہ تو خالی، یعنی ایسا عشق رسول کا دعویٰ جس میں نماز بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، ریاضت بھی نہیں، تقویٰ بھی نہیں، اخلاق بھی نہیں، کردار بھی نہیں، ایک ایسا دعویٰ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبق یہ پڑھاتے ہیں کہ عاشق رسول بنو پر سچے والے بنو۔ ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ سنت ہے سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، تو مسجد میں آتے تھے تو سیدھا قدم رکھتے تھے، اور پھر جس صف میں قدم رکھتے تھے سیدھا قدم رکھتے تھے۔
اس لیے کہ یہ رسول کائنات کی سنت، نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ ایسا بہترین مستحب عمل ہے جس سے اجر ملتا ہے۔ تو بھائی اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے کردار کو سنوارنا، پھر اس سے بڑی بات جو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم دین سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سارا کام علمی ہے، سارا۔ 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور مختلف علوم پر، یعنی 100 سے زیادہ علوم پر ان کی کتابیں۔ یہ جو نوجوان تھوڑے سے ماسٹر کی ڈگری رکھنے والے ہیں، گریجویشن سے اوپر ہیں، وہ میری بات پر غور کریں، آپ سرچ کریں، کسی وقت آپ کو ملے گا کہ ان پر کتنی زیادہ پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے گئے۔ ان کی ایک ایک کتاب پر لوگوں نے تحقیق کی ہے تو پورا پورا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا۔ یہ آج جو آپ نے حال کیا نا اپنے اسٹیجوں کا کہ جاہل لوگوں کو بلا لیا، دو چار جو ہے وہ ادھر ادھر کے اشعار، کسی مستند عالم کے شعر بھی نہیں، اور جناب وہ 2-4 چودھری نوٹ لے کے آگے بیٹھ گئے اور انہی کی صدارت ہو گئی اور انہی کے نام شعر ہو گئے اور پیسے پھینک گئے تو مووی بن گئی۔ یہ مزاج ہمارا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو علمی کام کیا ہے۔ ایک سر تھے یہاں علی گڑھ یونیورسٹی کے، ریاضی کے بڑے اچھے پروفیسر تھے، تو ریاضی کے ایک مسئلے میں الجھ گئے، وہ حل نہیں ہو رہا تھا ان سے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک شاگرد سید سلیمان بہاری رحمت اللہ علیہ وہاں استاد تھے، تو وہ کہنے لگے آپ ہمارے حضرت کے پاس چلیں۔ تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے مولوی کو ریاضی کیسے آتی ہوگی؟ نہیں نا کچھ لوگ مانتے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوں، تو کہتے ہیں نہیں تھوڑی تعلیم کی نہیں، کہتے نہیں درس نظامی کیتا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے تعلیم کی نہیں۔ اچھا اس کی نظر میں تعلیم وہی ہے جس نے 4 دفعہ سیپلی دے کے میٹرک پاس کیا ہو اور ایک آدھ پیپر میں سٹار بھی ملا ہوا ہو، وہ تعلیم ہے۔ اور جس نے پورا درس نظامی پڑھا اسے کہتے ہیں یار نہیں دوستو تعلیم کی نہیں ہے۔ کیا تعلیم کس کا نام آپ نے رکھا ہے؟ یہ میرا موضوع نہیں اور اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالتا۔ عام دام برس سے مطلب مانتے تو نہیں نا لوگ کہ مولوی بھی پڑھا لکھا ہے، تو کہا آپ چلیں نا میرے ساتھ اعلیٰ حضرت کے پاس۔ تو کہتے ہیں چونکہ میرے دل میں تھا کہ مسئلہ تو حل ہونا نہیں، تو میں تو اس مسئلے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کے ریسرچ کروں گا۔ تو چونکہ میرے وہ کلیگ تھے، اکٹھے کام کرتے تھے، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہتے ہیں عصر کے بعد بریلی شریف حاضر ہوئے، اعلیٰ حضرت باہر بیٹھتے تھے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے۔ پروفیسر صاحب آئے، کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے ایک ریاضی کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو دیکھا، یہ نوجوان توجہ کریں ذرا، تو ایک کاغذ قلم منگایا، چند لائنیں لگائیں۔ تھوڑی دیر گزری تو کہا جناب ذرا دیکھیے گا بھلا جواب درست ہے؟ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا تو 2-4 دفعہ مولوی صاحب کی سادگی دیکھی، سادہ سا امامہ، سادہ سا لب و لہجہ، سادی سی چارپائی اور سادہ سا گھر اور سادہ سا ادارہ اور سادہ سا آنگن، لیکن انہوں نے جب وہ مسئلہ میرے ہاتھ میں تھمایا تو چائے کی پیالی گویا گرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ شیخ آپ نے ریاضی سیکھی تو کہاں سے سیکھی اور کیوں سیکھی؟ کہنے لگے نہیں ہم نے ریاضی کو سیکھنی تھی، ہم نے تو قرآن و سنت سیکھا۔ تو حضرت پھر یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے